मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वर्दा मुनी ब्राउज हेयर एंड आई होप सब बहुत अच्छे हों। तो रिसेंटली अभी स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट हुआ है एज आई नो, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं ऑन इंस्टाग्राम के। आप हमें पहले तो मुझे एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए थे, तो उसकी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी। इवन मैं उनको डिलीट करना चाहती थी, बट काफ़ी मेरे जूनियर्स ने कहा कि आप इसे डिलीट नहीं करें और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मैंने इसीलिए डिलीट नहीं किया। तो आप मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज एज यू ऑल नो मेरे पास मतलब बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है। एंट्री टेस्ट के बाद, जैसे कि एंट्री टेस्ट होता है उसके बाद अब आ रहा है हमारा इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू है, क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू के हवाले से आए थे कि आप इंटरव्यू के बारे में बता दें, PIFT में कैसा इंटरव्यू होता है और हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा एंट्री टेस्ट के बाद, और हम सिलेक्ट होते हैं आगे या नहीं होते। सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस इंटरव्यू के आए हैं, तो मैं इंटरव्यू के ऊपर पहले बात करूँगी। अगर मैं बात करूँ आप लोगों की सिलेक्शन की, तो उसकी मुझे नहीं पता, बिकॉज ये एंट्री टेस्ट पे होता है आप लोगों कि आपने एंट्री टेस्ट कितना अच्छे से सॉल्व किया है। आपको पता है लाइव ड्राइंग होती है, मॉडल सामने बिठाया होता है, तो उसमें अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव पता है, ड्राइंग करते हुए आपने अच्छा बनाया है जो भी आपको प्रोफाइल दी गई थी, तो उसके ऊपर होता है। देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, इंग्लिश टेस्ट जो भी होता है उसके ऊपर होता है आपका, ठीक है। तो फिर आपको इंटरव्यू की लिस्ट में वो आपको बुला लेते हैं अगर आप क्रिएटिव होते हो या जो भी आपका एंट्री टेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताएं कि आपका इंटरव्यू PIFT में कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपसे क्या पूछा था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ डिटेल में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेरे पास यही क्वेश्चंस आने में सबको एक एक करके नहीं बता सकती। तो सीन कुछ ऐसा था, जब मैं गई तो आई वॉज नॉट इनफ कॉन्फिडेंट वाला बच्चा नहीं थी मैं बिल्कुल भी। आई वॉज रियली शाय पर्सन एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ चली गई थी, मुझे वहाँ पर जाके पता चला कि पैनल इंटरव्यू है, बिकॉज मैंने कभी ज़िंदगी में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया हुआ था, कभी लाइफ में भी। बिकॉज आपका जब कॉलेज में भी इंटरव्यू हुआ था, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था कॉलेज में, तो एक प्रिंसिपल ने लिया था, सिंपल पूछा था क्या किया है ये वो, कहाँ जाना चाहती हो, ICS करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। तो मेरा एज सच इंटरव्यू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मुझे उन्होंने बुलाया तो वहाँ पर जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवा रही थी, इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं वो लोग, तो जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रही थी, देन मुझे किसी बच्ची ने बताया कि भाई आपका जो इंटरव्यू है ना, वो आपके 5 to 6 जो इंटरव्यूअर्स हैं वो लेते हैं। और आई वाज शॉक्ड, व्हाट, 5 to 6 मतलब बैठे होते हैं इंटरव्यूअर्स, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और मैं मतलब अकेली जाऊँगी उस रूम में। तो दे वर लाइक यस आप अकेली जाएंगी और वहाँ पे। तो खैर मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और मेरी कोई 10th नंबर में थी रोल कॉल, ठीक है, आपको रोल नंबर देते हैं वो। तो जब मैं गई तो वहाँ पे 2 रूम्स थे, आधे बच्चे A और B कैटेगरी के बच्चे थे और मैं A कैटेगरी की थी। और मैं जब A वाले रूम में गई, मुझे A वाले रूम में भेजा उन्होंने, तो मैं काफ़ी वेल ड्रेस होके गई थी और मेरे कपड़े भी थोड़े मतलब वो वाले वेस्टर्न नहीं थे, बट वेस्टर्न टाइप थे, टॉप और नीचे पैंट थी। तो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके गई थी। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास पोर्टफोलियो के आते हैं कि PIFT में पोर्टफोलियो लेकर जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। तो अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके गई थी, बिकॉज मुझे था कि किसी तरह से भी मेरे एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर मैं बात करूँ दूसरों की, तो काफ़ी लड़कियाँ थी जो पोर्टफोलियो नहीं लाई थी, बट मेरा ये सजेशन है कि आप लोग पोर्टफोलियो लेकर जाएं, बिकॉज मेरी जो फ्रेंड्स थी उनसे पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चंस किए थे। बेशक आप 1 2 5 6 चीज़ें बना के ड्राइंग करके लेके जाएं, बट लेकर ज़रूर जाएं। तो मैं जैसे ही एंटर हुई रूम में तो आई वॉज शॉक्ड कि 5 to 6 इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं। मैंने शो नहीं करवाया, बट आई वॉज लाइक कि अच्छा मैं किसकी तरफ देखूं और किसकी तरफ देख के मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँ। तो आई वॉज लाइक अच्छा, बिकॉज मुझे वहाँ पर
میں نے شو نہیں کروایا بٹ آپ کے پاؤں کے نیچے سے آدھی زمین نکل جاتی ہے جب آپ اتنے زیادہ سینئر پرسنس کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ یار وہ آپ کا انٹرویو لینے بیٹھے ہوئے اور آپ اکیلے جا رہے ہیں روم میں. پہلے تو ماسک تھا, کووڈ کا تھا, 2020 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا اور وہ کووڈ بہت زیادہ تھا اس ٹائم. میں ماسک لے کے جا رہی تھی تو دے ور لائک ماسک نیچے کر لیں آپ اپنا, پھر روم میں جائے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں جب روم میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا اچھا 5 سے 6 لوگ بیٹھے. میں نے تو ایسے نظر ڈالی, میں کہا السلام علیکم. پہلے تو میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو سلام کروں, انڈیویژولی کروں یا کیا کروں, تو بٹ میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا السلام علیکم. دین دے سیڈ کہ بیٹھے آپ, سٹ ڈاؤن, اور میں بیٹھ گئی. اس کے بعد I was too confused. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھوں یا ٹیبل کے نیچے ہاتھ رکھوں, وٹ شوڈ آئی ڈو. تو اب ان کا پہلا کوشچن تھا انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میری ہابیز یہ ہیں. میں نے اپنی ہابیز کا انٹروڈکشن دیا, مجھے کیا شوق ہے, اور میں ابھی سائنس بیک گراؤنڈ سے آئی ہوں, تو میں نے اپنا یہ انٹروڈکشن دیا ہے. اس کے بعد اب وہاں پر ایسا تھا کہ وہ ایک تو بہت سویٹ سی میڈم تھیں جو کہ ہماری وائس چانسلر تھی, مجھے بعد میں پتہ چلا وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی. اور ایک ٹیچر تھے وہ ہمارے ڈرائنگ کے تھے, وہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا. پھر ان کا ٹرک یہ تھا کہ وہ ایک پرسن کوشچن نہیں کر رہا تھا ایٹ اے ٹائم. وہاں پر اگر ایک میم کوشچن کر رہی تھی تو ساتھ رائٹ سائڈ سے مجھے کوشچن کی آواز آ جاتی تھی, تو کوئی بھی بچہ جائے گا وہ کنفیوز ہوگا. بٹ میرا تھا کہ میں کسی کو ڈس رسپیکٹفلی ڈیل نہیں کروں. تو وہاں پر میں کسی کو بھی ڈس رسپیکٹفلی ڈیل نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اگر مجھ سے میم نے کوئی کوشچن کیا تو میں ان کا کوشچن اگنور کر کے میں کسی اور کے کوشچن کا آنسر کروں اچانک سے. تو میرے سے میم نے کوشچن کیا کہ آپ کیوں آنا چاہتی ہیں پی آر. ادھر سے میرے پاس کوشچن آیا آپ تو سائنس بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو آئی واز شاک کہ یار یہ دو لوگ کوشچن کر رہے ہیں, کیا پرابلم ہے. تو ایسے میم ویٹ پلیز. میں نے ادھر کوشچن کا جواب دیا کہ یس میں سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں, بٹ میں نے ہمیشہ آرٹ کو ایز اے ہابی رکھا اپنے پاس, اور میں ہمیشہ سے مجھے شوق ہوتا تھا. تو دین میں نے میم کے کوشچن کا آنسر کیا کہ میں کیوں آنا چاہتی ہوں پی آر ایف ٹی. تو آئی سیڈ جتنی میں بڑی چھوڑ سکتی تھی میں نے کہا پی آر ایف ٹی کا نام ہے, میں آنا چاہتی ہوں. پی آر ایف ٹی کا مطلب پاکستان میں اگر میں بات کروں تو پی آر ایف ٹی از دا اونلی ون یونیورسٹی جو ڈیزائنرس کی یونیورسٹی ہے. اگر میں این سی کی بات کروں ایز کمپیئر ٹو دیٹ, وہ آرٹس کی یونیورسٹی ہے این سی ہے, اور پی آئی ایف ٹی از مطلب یعنی کہ ڈیزائنرس کی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ صرف ڈیزائنرس ہیں. تو مجھ سے کافی لوگ کوشچنس کرتے ہیں کہ آپ این سی اے کیوں نہیں گئی, آپ پی آر ایف ٹی کیوں آ گئی, پی آر ایف ٹی ہی کیوں آپ نے چوز کیا. تو اس کا مین ریزن یہی تھا, میں این سی اے بھی گئی تھی اور میں نے وہاں کا بھی انٹری ٹیسٹ دیا تھا. پرابلم یہ تھا کہ پی آر ایف ٹی کا پہلے میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا, اور این سی اے کا انٹری ٹیسٹ تب ہوا تھا جب میں پی آر ایف ٹی کی آن لائن کلاسز ہو رہی تھی کووڈ میں میری, اور میں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا. اس کے بعد مجھے انٹرویو کی بھی کال آئی تھی, بٹ تب تک میری کلاسز اسٹارٹ ہو گئی تھی پی آر ایف ٹی میں. تو پھر میں نے این سی اے کو چھوڑ دیا بیکاز مجھے پی آر ایف ٹی ہی اچھا لگا, اور میرے گھر والے بھی پی آر ایف ٹی کے لیے مانے, اور این سی بہت دور تھا, میرے پیرنٹس نہیں مان رہے تھے این سی کے لیے, اور وہ کہہ رہے تھے اگر ڈیزائنر کی یہ یونیورسٹی اور تم ڈیزائنر بننا چاہتی تو وائی این سی اے. تو دیٹس دا مین ریزن. اگر میں بات کروں پی آر ایف ٹی میں ایڈمیشن کیوں ہوا, میں نے بتا دیا کہ میں نے لمبی چھوڑی یونیورسٹی میں نے جتنی ریسرچ کر سکتی تھی نا انٹرویو سے پہلے پی آر ایف ٹی کے بارے میں نے ساری ریسرچ کی کہ اس کی پہلے فاؤنڈر کون تھی, نیلوفر شاہد تھی, اور پھر بعد میں ہمارے چیئرمین کون ہیں, عارف الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو میں نے یہ ساری سرچ کی تھی یونیورسٹی کا ایڈمیشن دینے سے پہلے, ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے کی تھی بیکاز مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ پینل انٹرویو پہلے نہیں پتہ تھا مجھے, ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از انہوں نے مجھ سے ایسے کوشچنس کیے, پھر کہا اگر ہم آپ کو پی آئی ایف ٹی میں ایڈمیشن نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گی. تو آئی واز لائک ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے نہیں دیتے تو میں اپنے آپ کو پالش کروں گی, دین میں نیکسٹ ایئر پھر اپلائی کروں گی. تو یہ میرا آنسر تھا ان کو. اور دے ور لائک کیوں آپ باقی یونیورسٹی میں کیوں نہیں جا رہی, باقی یونیورسٹیز میں سے بھی تو آپ ایڈمیشن لے سکتی ہیں, وہ آئی پی آر ڈی ہی کیوں. تو آئی واز لائک
دل میں تو میرا یہ تھا بھائی میرا دل ہے پی آئی ایف ٹی آنے کا. بڑے بڑے ڈیزائنرس پڑے ہیں, ایچ ایس وائی, ماریا بھی, اور یہ سارے, اور آپ لوگ مجھے ایسے کہہ رہے, بٹ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا بیکاز میں پی آئی ایف ٹی آنا چاہتی ہوں, میرا بچپن کا سپنا ہے پی آئی ایف ٹی آنا, اور میں نے مطلب کافی سنا ہے اس کے بارے میں, بڑے فیمس ڈیزائنرز پی آئی ایف ٹی سے گئے ہیں, تو میں اس لیے پی آئی ایف ٹی آنا چاہتی ہوں. اور اوور اگر میں بات کروں اپنی باقی یونیورسٹیز کی, تو میں شارٹ کورسز کر سکتی ہوں یا اپنے آپ کی اسکل پالش کر سکتی ہوں فار پی آئی ایف ٹی, بٹ میری فرسٹ پرائیورٹی از پی آئی ایف ٹی. تو دے ور لائک اچھا ٹھیک ہے. کبھی فیلئر فیس کیا آپ نے اپنی لائف میں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یس آ جاتے ہیں فیلئرس, بٹ آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں نے بھاشن دیا ان لوگوں کو. بعد انہوں نے مجھ سے مطلب کافی, اس کے بعد میرے اینٹی ٹیسٹ کو دیکھ رہے تھے. ان کے پاس آپ کا اینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کے ڈاکومنٹس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, اور پھر وہ میرے اینٹی ٹیسٹ کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آپ کا میتھس کیسا ہے, آپ کو کریٹیوٹی, مطلب آپ نے یہ بنایا, یہ کلر کیوں یوز کیا آپ نے, وائی یو یوز دا ریڈ کلر, بیکاز, اور میرے پاس آنسر تو تھا اس کا, بیکاز میں سمبولزم میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. یعنی کہ جو آپ کے کلرز ہوتے ہیں وہ سمبولکلی کچھ نہ کچھ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے جو بھی کلر اس ٹائم پہ یوز کیا تھا اینٹی ٹیسٹ میں, تو میں نے بہت سوچ کے یوز کیا تھا, بیکاز آئی نو یہ کلر جو ہے نا یہ ریپرزینٹ کرے گا, اور مجھے پتہ ہے میں یہ کیوں یوز کر رہی ہوں. مطلب میں نے کچھ بھی بلائنڈلی یوز نہیں کیا تھا اپنے اینٹی ٹیسٹ میں, مجھے یہ یاد ہے اچھے سے. میں نے جو بھی چیز یوز کی تھی اینٹی ٹیسٹ میں, میں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک چیز کی تھی اپنے اینٹی ٹیسٹ میں. مجھے پتا تھا یہ کلر یہ ریپرزینٹ کرے گا, تو میں نے یہ کیا ہے. تو خیر انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے ریڈ کیوں یوز کیا, بیکاز وی آل نو ریڈ کلر بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے. برانڈس میں آپ دیکھتے ہیں کوکو کولا ہو گیا, انہوں نے ریڈ یوز کیا, پیزا ہٹ ہو گیا, انہوں نے ریڈ یوز کیا. اس طرح کے برانڈس جو ہیں کافی زیادہ ریڈ یوز کرتے ہیں, تاکہ وہ ایک تو وہ ڈینجر کا بھی ہے سمبولکلی, ریڈ بہت زیادہ اٹریکٹیو کلر ہے, دور سے مطلب ریڈ برانڈس کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے ان کو یہی ایکسپلینیشن دی اس حساب سے. دین کوئی میرا 10-15 منٹ کا انٹرویو تھا, اور مجھے کافی دیر ہو گئی تھی, اور میں کہتی کہ کب گزرے گا, یہ تو ایسا لگ رہا ہے سالوں ہو گئے مجھے بیٹھے میں. کبھی کوئی ادھر سے کوشچن کر رہا ہے, کوئی ادھر سے کوشچن کر رہا ہے, اور میں کبھی اس کا آنسر کر رہی ہوں, کبھی اس کا آنسر کر رہی ہوں. تو آئی واز لائک کب ہوگا میرا انٹرویو. تو آفٹر دیٹ ان کا کوشچن تھا کہ آپ کو میتھس پسند ہے. تو اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے میتھس نہیں پسند. تو میں نے صاف صاف کہا تھا مجھے میتھس نہیں پسند, بٹ یس مجھے بیسک آتا ہے, بیکاز ہمارے ڈیلی لائف میں یوز ہوتا ہے, تو اتنا مجھے میتھس آتا ہے. تو دے ور لائک اچھا ٹھیک ہے. دین ایک دم سے مجھے رائٹ سائڈ سے آواز آئی ایک میم کی, ٹھیک ہے تھینک یو. آپ میرا پورٹ فولیو چیک کریں گے؟ نہیں, کین یو پلیز چیک مائی پورٹ فولیو. تو دے ور لائک نہیں اٹس اوکے, ہم نے دیکھ لیا ہے. تو وہ سر کیسے دیکھا ہے پورٹ فولیو, میں نے تو دکھایا ہی نہیں آپ لوگوں کو. بٹ آئی سیڈ تھینک یو, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جب میں باہر نکلی نا تو مجھے لگ رہا تھا میرا تو ایڈمیشن ہوگا ہی نہیں. میں نے تو پتہ نہیں کتنی پونگیاں ماری ہیں, اور میرا پہلا انٹرویو تھا, تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میرا ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا. آئی تھنک سو جب ابھی آپ لوگ انٹرویو دیں گے تو سب کی ایسی ہی فیلنگ ہوگی انٹرویو کے بعد بھی, کہ پتہ نہیں ہمارا انٹرویو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اٹس نارمل. آفٹر انٹرویو جب میں باہر نکلی تو میری بہت بری فیلنگس تھی, اور میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی. تو میری ماما جو ہیں وہ میرا انٹرویو کے لیے باہر ویٹ کر رہی تھی یونیورسٹی کے. تو میں نے اپنی اماں کو کال کی, میں نے کہا ماما میرا انٹرویو ہو گیا ہے. تو میرے سے زیادہ نا میری ماما ایکسائٹیڈ تھی. شی واز لائک واٹ, کیا, کیسے ہوا ہے, بتاؤ, ہو گیا ایڈمیشن, ہو گیا تمہارا. میں نے کہا مما کیا ہو گیا ہے, مجھے آنے تو دے اپنے پاس, آپ ہو کہاں پہ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں ابھی کہاں پہ کھڑی ہوں یونیورسٹی کے اندر. دن میں نے گارڈ سے پوچھا, وہاں پہ گارڈ انکل جا رہے تھے, ان سے میں نے پوچھا میں کہاں پہ نکلوں. پھر انہوں نے مجھے باہر نکالا یونیورسٹی گیٹ سے, اور جیسے ہی میں باہر نکلی تو میری ماما کسی ایک آنٹی کے ساتھ ویٹ کر رہی تھیں میرا, کہ میں کب انٹرویو دے کے آؤں گی. تو وہ آنٹی جو تھی نا, ان کی بھی بیٹی کوئی تھی, وہ بھی انٹرویو کے لیے آئی ہوئی تھی. تو خیر میں جیسی باہر نکلی, ماما کیسا ہوا بتاؤ, کیا کیا تم نے, ہو گیا تمہارا ایڈمیشن. آئی واز لائک مما ابھی تو میں نے انٹرویو دی ہے, ابھی میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ میرا ایڈمیشن ہوا یا نہیں ہوا. تو ماما کہتی تمہارا ہی ہوگا ایڈمیشن. میں نے کہا مما پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا کر کے آئی ہوں, اور نہ اتنا لمبا انٹرویو تھا, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کب ختم ہوگا.
تو میں کافی زیادہ ٹینس تھی اور کافی زیادہ پریشان تھی اس ٹائم پہ. تو آئی تھنک سو آپ لوگوں کی بھی یہی فیلنگ ہوگی اور ہر بچے کی یہی فیلنگ ہوتی ہے. پھر میں باہر نکلی اماں کے ساتھ اور اس ٹائم پہ نا این سی کے کوئی ڈاکومنٹس وہ سبمٹ کروانے تھے. میں اپنی ماما اور بابا کے کہنے پہ وہ ٹیسٹ دے رہی تھی بیکاز میرے پیرنٹس چاہتے تھے میں ساری یونیورسٹیز کے نا انٹری ٹیسٹ دوں, جتنی بھی آرٹس یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی. میں نے سب کے ہی انٹری ٹیسٹ دیے تھے تو اس سے مجھے اس بارے میں کافی نالج ہے. تو میں نے آئی اے سی کا بھی, انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کا بھی انٹری ٹیسٹ دیا. میں نے پنجاب یو کیڈ کا انٹری ٹیسٹ دیا اور میں نے این سی کا دیا تھا, پی آر ٹی کا دیا تھا, وومنس یونیورسٹی کچھ ایسا نیم تھا اس کا, میں نے اس کا بھی دیا تھا. تو میں نے سارے ہی انٹری ٹیسٹ ایک طرح سے دیے تھے جو میرے نالج میں تھے, سوائے بی این یو کے. میں بی این یو نہیں گئی تھی. تو خیر سب سے زیادہ جو میرے پاس کوشچنز آئے وہ یہ آئے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں انٹرویو میں, ہمیں کیسا رہنا چاہیے یا وغیرہ وغیرہ. یہ تو میرا ایکسپیرینس تھا, میں نے کافی غلطیاں بھی کی ہیں اس میں, کافی مسٹیکس تھی میری. بٹ اگر میں بات کروں, آپ لوگ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انٹرویو میں کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے, بیکاز کسی بھی بچے نے آج سے پہلے کوئی بھی پینل انٹرویو نہیں دیا ہوتا. وہ یونیورسٹی جہاں پہ آپ کی بہت زیادہ پینل انٹرویوز ہوتے ہیں. ایک تو میرا انٹری ٹیسٹ میں پینل انٹرویو ہوا, اس کے بعد ایڈمیشن کے بعد جب میں نے بی انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کیا میرا تب بھی پینل انٹرویو ہوا. اس کے بعد میں نے چینج میکنگ کے لیے کیا تھا پارٹیسپیٹ, تب بھی میرا پینل انٹرویو ہوا. دین ایک اور میں نے بزنس آئیڈیا ریپرزینٹ کیا تھا, تب بھی میرا پینل پریزنٹیشن ہوئی. ٹھیک ہے, تو اگر میں بات کروں کہ آپ کا پینل انٹرویو جب آپ کا پی آر ٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور آپ ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرو گے تو آپ کا کافی زیادہ یعنی کہ ایکسپوجر ہوگا انٹرویوز کا, اور آپ کی کافی انٹرویوز ہوں گے. تو اگر کافی بچے مجھ سے سجیشن کا پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا سجیشنس ہیں انٹرویو میں, ہمیں کیا کیئر کرنا چاہیے اور کیا نہیں, اور کیا پہن کے جانا چاہیے. تو اگر میں بات کروں آپ لوگوں کی ڈریسنگ کی, تو ڈریسنگ کا آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بٹ یس اسٹوڈنٹس والی ڈریسنگ ہو, نیٹ اینڈ کلین ہو, آپ ویسٹرن پہنے یا ایسٹرن پہنے, اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ ویسٹرن پہن رہے ہو یا آپ ایسٹرن پہن رہے ہو. ٹھیک ہے, اگر میں بات کروں آپ کے بالوں کی, تو آپ بال اپنے ٹائی اپ کر کے جائیں گرلز, اور لڑکے ذرا کٹنگ وغیرہ کروا کے جائیں, داڑھی کی خط وغیرہ بنا کے جائیں, انٹائڈی ہو کے نہ جائیں بالکل بھی. نیلس کا خیال رکھیں, آپ کے نیلس کٹ ہوئے ہوں, اور کوئی ایسی گندی کلر کی پلیز نیل پالش نہ لگا کے جائے گا. ریڈ اور بلیک یہ اچھے کلرس نہیں ہوتے آپ کے انٹرویو کے لیے. تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ بن کے چاہیے گا, آپ کا انٹرویو اچھا ہوگا. اگر میں انٹرویو میں بات کروں تو انٹرویو میں جو کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, تو وہ آپ کے ہی باتوں سے وہ کوشچنز نکالتے ہیں. آپ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کی بات کو پکڑتے ہیں اور آپ کی ہی بات سے کوشچنز نکالتے ہیں. اگر آپ کو اپنی بات کا نہیں پتا اور آپ ایسے ہی بول رہے ہیں نا, تو بہت غلط کر رہے ہیں. بیکاز آپ کی بات میں سے بات نکلے گی اور آپ کو اپنی باتوں کا نہیں پتا. اگر آپ کچھ بول رہے ہو تو آپ کے پاس اس کا نالج ہونا چاہیے, نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ سے وہ کوئی سوال کر لیں تو آپ کو نہیں پتا, تو آپ نے صاف کہہ دینا ہے مجھے نہیں پتا, میں ابھی لرن کروں یا آگے سیکھ جاؤں گا ان فیوچر. بیکاز آپ سب کچھ نہیں آ سکتا آپ لوگوں کو, آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ کو سب آنا چاہیے, اور اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کچھ غلط بول دیں, کیونکہ جو سامنے 6 لوگ بیٹھے ہیں یا 5 لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب پتہ ہے, وہ سینئر ہے. آپ کچھ غلط بولیں گے تو آپ اپنی انسلٹ کروا لیں گے وہاں پہ, اور وہ منہ پہ آپ کے کہہ دیں کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ. دین آفٹر دیٹ اگر میں بات کروں آپ لوگ, دین آفٹر دیٹ سب سے زیادہ جو میرے پاس کوشچنس آئے ہیں وہ آئے ہیں اس دفعہ ڈپارٹمنٹس چینج ہوئے ہیں. فاؤنڈیشن ایئر آپ لوگوں کا فنش ہو چکا ہے. ہماری جب فاؤنڈیشن ایئر ہوتا تھا اور بہت پریشر ہوتا تھا کہ سی جی پی اچھا آنا چاہیے, سی جی پی اچھا نہیں آئے گا تو آپ کے ڈیزائر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو ہماری دفعہ یہ ہوتا تھا کہ 1 ایئر ہمارا فاؤنڈیشن ایئر ہوتا تھا, اور اس میں ہمیں سارے ڈپارٹمنٹس کا بتایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا بیسک لیول پہ سارے ڈپارٹمنٹس کو, ان کا انٹروڈکشن ہوتا تھا. دین اس کے بعد آپ سے دوبارہ آپ کی پوچھتے تھے پرائورٹیز کیا ہیں اور آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے فیشن
لیدر ایسیسریز اینڈ فٹ ویئر، بیکاز مجھے لیدر بہت اچھا لگتا تھا اس ٹائم پر، اور ابھی بھی اچھا لگتا ہے. اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئی تھی کیونکہ لیدر پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کروا رہا ابھی تک. اور لیدر کی ایک ہی ہے گجرانوالہ میں ہے جو گورنمنٹ کا ایک سیکٹر ہے، اور یہاں پر لاہور میں ہے جو PRF کی کروا رہا ہے لیدر. تو لیدر کی جس کو پروڈکٹس آتی ہیں تو وہ فیبرک میں بھی ایزیلی کر سکتا ہے. تو فیشن سے زیادہ مجھے لیدر اچھا لگ رہا تھا. دین میں نے اپنی پرائورٹیز میں فیشن، لیدر اور ٹیکسٹائلس رکھا تھا. ٹیکسٹائلس مجھے پسند نہیں تھا، بٹ میرے بابا چاہتے تھے میں ٹیکسٹائلس میں جاؤں، بیکاز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی میرے پاس اگر میں محنت کری کوئی نہ کوئی اینڈ پروڈکٹ آئے، اور وہ پروڈکٹ ایسی ہو جو یوز کر سکوں، فنکشنل ہو. تو لیدر میں نا اسیسریز بھی آ رہی تھی، فٹ ویئر بھی آ رہا تھا، بیگ بھی آ رہا تھا، گارمنٹ بھی آ رہا تھا. آئی واز لائک واو، مجھے تو یہی پڑھنا ہے. تو فیشن میں بھی یہی تھا، بٹ وہ چیزیں ساری فیبرک میں تھی. اور لیدر میں ایسا تھا جب میں لیدر میں کوئی چیز بنا لوں گی، بیکاز لیدر مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا، ٹیکل کرنا، تو میرے لیے فیبرک بھی اتنا ہی ایزی ہوگا. تو میرے خیال میں ایک طرح سے اچھا بھی ہے اب فاؤنڈیشن یا نہیں ہے، بیکاز اب آپ جو بھی ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرو گے آپ کے پاس پریشر نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا آپ کون سا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرو گے. یا تو پھر آپ کا اس میں ایڈمیشن ہو جائے گا، یا تو پھر ایڈمیشن نہیں ہوگا، آپ کا 1 سال ویسٹ ہو جائے گا. تو اب ایسا ہے، پہلے ایسا تھا فاؤنڈیشن ایئر میں یا تو پھر آپ جو 3 پرائورٹیز لکھتے تھے آفٹر فاؤنڈیشن ایئر، یا تو پھر آپ کا اس میں ایڈمیشن ہو جاتا تھا، یا تو پھر ان میں سے کسی میں بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا تو آپ کو تب سے وہ ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیتے تھے جو کہ آپ کا ڈیزائر ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. یعنی کہ اگر آپ نے لکھا ہے ٹیکسٹائل، فیشن اور کچھ جیولری، لیدر، تو اگر آپ نے یہ لکھا ہے اور اینڈ میں آپ نے کہا ہے نا باقی میں کسی ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ نہیں کرتا، پھر وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بھیج دیتے تھے، یا سیرامکس ہو گیا، یا فرنیچر ہو گیا، یا جیولری ہو گیا، وٹ ایور. تو ایسا ہوتا تھا پہلے، اور کافی بچے تھے جنہوں نے رپیٹ کیا تھا اس کے بعد، بیکاز ان کو وہ ڈپارٹمنٹ سوٹ نہیں کرتا تھا اور ان کو پسند نہیں تھا، تو وہ رپیٹ کرتے تھے یا تو پھر وہ چھوڑ دیتے تھے، کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے تھے. اور کافی بچے تھے جو پھر کمپرومائز کر لیتے تھے، وہی ڈپارٹمنٹ پڑھتے تھے. تو یہ اپنا اپنا سب کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ موسٹ انٹرسٹنگ کوشچن از آپ کی کیا ایج تھی جب آپ کا ایڈمیشن ہوا یونیورسٹی میں. تو میری ایج 18 تھی اس ٹائم پر، اور میرا مجھے یاد ہے نیا نیا CNIC بنا تھا، اور میرے پاس CNIC بھی نہیں تھا، اور میں وہ سلپ لے کے گئی تھی CNIC کی، تاکہ وہ مجھے CNIC کی جگہ وہ میرا سلپ لے لی. تو میں نے اپنی ماما کا دیا تھا اور میرے بابا کا CNIC دیا تھا اس ٹائم پر. اور مطلب میری 18 تھی، 18 ایئرس کی ہوئی تھی میں اس ٹائم. اور میری دفعہ تھا COVID-19، تو ہماری فرسٹ سیمیسٹر جو ہے ایک طرح سے آن لائن ہوا تھا. آدھا فرسٹ سیمیسٹر بلکہ آن لائن ہوا تھا، اور سیکنڈ سیمیسٹر ہمارا وہاں پر ہوا تھا PRT میں ریگولر. ٹھیک ہے. اور ایسا تھا کہ بہت اچھے دن تھے وہ، ہم لوگ سو کی کلاسز انجوائے کرتے تھے، بٹ آپ لوگ نہیں کر سکتے، افسوس. میں نے تو بہت انجوائے کیا تھا. اور ٹو بی آنیسٹ ایک طرح سے مجھے چانس مل گیا تھا کہ میں اپنا مائنڈ پریپیئر کر سکوں، بیکاز PIFT میں کافی زیادہ برڈن ہوتا ہے آپ پہ. کوشچن از کہ PIFT میں کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں. اور اگر میں فنکشنز کی بات کروں، بہت آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو فیشن یونیورسٹی ہے، فیشن اسکول ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ فنکشنز ہوں گے، بہت زیادہ پارٹیز ہوں گی، انجوائمنٹ ہوگی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بھول جائیں، اپنے مائنڈ سے نکال دیں یہ بات کہ یہاں پہ کوئی پارٹی ہوگی یا کوئی فنکشن ہوگا. ایک آپ کی فیئرویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورے سال میں، یا وہ بھی نہیں ہوتی، ایک فیئرویل ہوتی ہے، اور ایک اسپورٹس ڈے ہوتا ہے، وہ بھی تھکا ہوا اسپورٹس ڈے ہوتا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے بالکل بھی کبھی بھی مزہ نہیں آیا. میں 4 سال رہی ہوں وہاں پر، اور کبھی ایسا نہیں ہوا اسپورٹس ڈے میں نے اسی آن دا اسپورٹس، مطلب مجھے مزہ نہیں آیا کبھی اسپورٹس ڈے میں یار. PIFT میں آپ فنکشنز بھول جائیں، پارٹیز بھول جائیں، چل ہوگا، مستی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے PIFT میں. PIFT میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ یہ سوچ کے آئے کہ آپ گدھے بننے آئے، کام کرنے آئے، اور صرف کام ہوگا یہاں پہ. تو PIFT میں صرف کام کرواتے ہیں وہ لوگ آپ سے، اور اسائنمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہے، برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ روتے ہیں، انسلٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے اگر ابھی گھر میں موجود ہے آپ کی،
تو پی آر ٹی جا کے آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی مطلب بس گئی، یعنی کہ بہت آپ کی بےزتی ہوگی اسائنمنٹس میں. ہو سکتا ہے ٹیچرز آپ کی اسائنمنٹس اٹھا کے ڈسٹ بن میں بھی پھینک دیں جو آپ نے 2 دن جاگ کے بنائی ہو. تو بالکل بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، آپ نے کبھی نہیں رونا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ. بے شک آپ جتنے مرضی لاڈ لیں اپنے گھر کے، اور اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کی بہت رسپیکٹ ہے اگر گھر میں، تو آپ پی آر ٹی جا کے بھول جائیں. یا کام جتنا مرضی آپ اچھا بھی، میں یہ نہیں کہتی اپریسیشن نہیں ملتی، ملتی ہے، بٹ آپ امپریس نہیں کر سکتے کسی کو بھی پی آر ٹی میں. اگر آپ یہ سوچی جا رہے ہیں میں تو ٹیچرس کو امپریس کر دوں گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا، امپریس نہیں ہوتے. ہاں اپریسیشن ملتی ہے اگر آپ کا کام اچھا ہے، بٹ ڈیورنگ دیٹ فیز آپ کو بہت زیادہ ڈانٹ بھی ملتی ہے، اور وہ آپ کی بھلائی کے لیے بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. کوشچن از آپ کا سروائیول کیسا رہا؟ اچھا میرا، اگر آپ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میرا ایکسپیرئنس، تو ہماری دفعہ ایسا تھا کہ ہمیں نا ایک بار ہم انٹر ہو گئے ہیں نا پی آر ٹی، یعنی کہ ہم لوگ 8:30 یعنی کہ 8 بجے انٹر ہو رہے تھے پی آر ٹی میں نا. اگر ہم ایک دفعہ گیٹ سے اندر چلے گئے نا پی آر ٹی، تو ہمیں 4:30 سے پہلے باہر نہیں آنے دیتے تھے. مطلب وہ یونیورسٹی نہیں تھی اس ٹائم پہ، وہ اسکول تھی. اور وی ور لائک کہ اچھا اب ہم چلے گئے تو ہم واپس کیسے آئیں؟ ہم لوگ آ ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ گھر سے کال نہ آ جائے آفس میں کہ آپ بچے کو بھیجتے ہیں، انہوں نے مطلب ہم نے کہیں جانا ہے، تب بھی مشکل سے. اور اس کی بھی آپ کو اپلیکیشن لکھ کے دینی پڑتی تھی. میرے ٹائم پہ اپلیکیشن لکھتے تھے ہم کہ ہمارا یہ ریزن ہے، اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمیں پرمیشن دے دیں. اور اس میں بھی آپ کی کورس کوآرڈینیٹر کے سائن ہوتے تھے، دین آپ کو پرمیشن ملتی تھی. نیچے آپ پھر گیٹ پاس والے یعنی کہ وہ جو انکل ہوتے تھے ان کو دیتے تھے، دین آپ کو جانے دیا جاتا تھا یونیورسٹی سے. اور پھر اس میں آپ کے اسائنمنٹس کے مارکس لگے نہیں لگے یہ آپ کی ہیڈک ہے، ان کی ہیڈک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھیں بہت زیادہ. بٹ اب لاسٹ ایئر میں ایسا ہوا 4th ایئر میں آ کے کہ ہمیں دے دیا اسکیننگ کا وہ سسٹم آ گیا کہ ہم فیس اسکین کر کے جب مرضی یونیورسٹی کے باہر جا سکتے ہیں، اندر جا سکتے ہیں. بٹ اس میں بھی ٹیچرس الاؤ کریں گے کلاس سے باہر جانے کو، تو تب. بٹ یہ کہ اس سے کافی میری چیزیں ایزی ہو گئی. جو میں نے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوتا تھا وہ زیادہ میری ایزی ہو گئی، بیکاز پہلے بہت زیادہ مشکل تھا. اور میں تو کہتی تھی کہ بس میں صبح گئی ہوں تو شام کو 4:30 بجے مجھے نکلنے دیا جائے گا. اور وہ بھی پہنچتے مجھے 5:30 بج جاتے تھے گھر میں آتے آتے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. کبھی یہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو کوشچن آیا ہے میرے پاس، وہ یہ آیا کہ آپ نے سرجری کروائی ہے. تو یار یہ میری سرجری نہیں ہوئی بالکل بھی، الحمدللہ میرا بالکل نیچرل فیس ہے. ٹھیک ہے، جیسے پہلا تھا. تو یہ مجھے لوگ کیوں کہتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے، بیکاز مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا آپ مس پاکستان بنی. جب میں مس پاکستان کا ٹائٹل میں نے ون کیا تھا تو تب سمر ویکیشن تھے، اور سمر ویکیشن میں نے پیپرس کے فوراً بعد ہی ٹائٹل یہ ون ہوا تھا مس پاکستان کا. اس سے پہلے میری ٹریننگس چل رہی تھی جو کہ میں شام کے ٹائم یونیورسٹی سے آ کر آن لائن لیتی تھی. اور میری کوچ ہوتی تھی کینیڈا میں، وہ روز مطلب کوشچن آنسرس کی ٹریننگ یا جو بھی ٹریننگ میری ہوتی تھی میم مجھے کروایا کرتی تھی اس ٹائم پر. اور بہت زیادہ ٹف ڈیز تھے وہ میرے. تو ایسا تھا کہ وہ ٹریننگس تھیں، اور اس کے بعد میں مس پاکستان کا ٹائٹل میں نے ون کیا تھا سمر ویکیشن میں. اور اس ٹائم بھی ایسا تھا، میں صبح میری انٹرنشپ ہو رہی تھی، میں بورجان جایا کرتی تھی انٹرنشپ کے لیے. اور انٹرنشپ ایسی تھی کہ میں صبح، کوئی پی آر ٹی والی ٹائمنگ تھی، میں صبح 9 بجے جاتی تھی اور شام 5:30 بجے فری ہوتی تھی بورجان سے. دین میرے میم ہی انٹرویو جو تھی، میم میرے انٹرویوز آرگنائز کرواتی تھی شام کے. میں اپنی اماں کے ساتھ شام کو انٹرویوز کے لیے جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس صبح کا کوئی بھی سلاٹ اویلیبل ہوا ہی نہیں کبھی. اور میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ بات سب کو پتہ تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی اس وجہ سے. تو میں نے سرجری نہیں کروائی، بٹ یس آپ کہہ سکتے ہیں مجھے شاید گرومنگ ہوگی میری، یا مجھے میک اپ کرنا آ گیا، یا کنٹورنگ پتہ چل گئی کہ اپنے فیس کی کنٹور کیسے کرنی ہے. تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی سرجری کروائی، بیکاز اتنی جلدی سرجری کوئی بھی ریکور نہیں ہوتی. میں کاسمیٹک سرجری نہیں کروا سکتی اتنی جلدی. ٹھیک ہے، ساتھ سب کچھ کیسے مینیج کیا. میں یونیورسٹی بھی جاتی تھی، میں شوٹس پہ جاتی تھی، یا ٹائٹل کے انٹرویوز ہوتے تھے، تو میں کیسے مینیج کرتی تھی.
دا مین ریزن از وہ میں مینیج نہیں کر رہی تھی, وہ میری میم سونیا تھی جو مینیج کرتی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم میں یونیورسٹی جاتی تھی اور میں سب سے زیادہ پریشان لڑکی تھی جو کہہ رہی تھی کہ او ہو ٹائٹل ہو گیا اب تو میں پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے پیرنٹس کافی زیادہ پریشان تھے, تو انہوں نے میم سے بات کی اس ٹائم پر, کہ جو میری کوچ ان سے بات کی, وہ پریزیڈنٹ آف مس پاکستان ورلڈ, ان سے بات کی کہ یہ کیسے مینیج ہوگا, بیکاز یہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے, یہ ابھی پڑھ رہی ہے, تو یہ کیا کرے گی, یہ کیسے کرے گی سب کچھ. تو شی ول لائک کوئی بات نہیں, یہ آرام سے پڑھے, اور ہمیں یہی بات اچھی لگی کہ اس نے ایجوکیشن کو پہلی ہی پرائورٹی دی اپنی. تو وہ میرے انٹرویوز مینیج کری تھی, مجھ سے اسکیجول پوچھتی تھی, وردا آپ کا کب سے کب تک آپ یونیورسٹی ہوتی اور کب آپ فری ہوتی پورے دن میں. تو وہ ویسے ہی میری ٹریننگس کی وہی ٹائمنگس ڈیسائڈ کیا کرتی تھیں. پھر میرے انٹرویوز سیٹرڈے سنڈے کے ہوتے تھے, یا میرے یونیورسٹی سے آنے کے بعد کے انٹرویوز پلان ہوتے تھے سارے, تو وہ سارا کچھ میم مینیج کرتی تھی. اگر میں اپنے شوٹس کی بات کروں, شوٹس بھی سیٹرڈے یا سنڈے میں مینیج ہوتے تھے, یا وہ یونیورسٹی سے آ کر نہیں مینیج ہو پاتے تھے بیکاز رات ہو جاتی تھی, تو میں میں نہیں جا سکتی تھی اس ٹائم پر. تو ہر جگہ میری ماما میرے ساتھ ہوتی تھی, اور میری ماما میرے ساتھ انٹرویوز میں ہوتی تھی, میرے شوٹس میں ہوتی تھی, جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, واک آف بورڈر کی جو ایکٹیویٹی تھی اس میں میری ماما میرے ساتھ تھی. تو میم سونیا واز دا اونلی پرسن جو کہتی تھی کہ اپنی ماما کو اپنے ساتھ رکھو, بیکاز دے نو کہ آئی واز دا ینگسٹ ون, اور میں اس ٹائم پہ 20 ایئرس کی ہوئی تھی ابھی. تو یس, یہ ساری چیزیں تھیں. ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, کوئی بھی اگر آپ کچھ بھی اچیو کر رہے ہو تو یہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے, اس کے آپ کے پیچھے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے. میری مدر کی بہت زیادہ سپورٹ تھی, میرے فادر کی بہت زیادہ سپورٹ تھی, دین میم کی بہت زیادہ سپورٹ تھی, میم سونیا کی. مور اوور میرے بھائی کی سب سے زیادہ سپورٹ تھی, جو مجھے لاتا تھا, لے جاتا تھا, میری چھوٹی چھوٹی چیزیں مینیج کرتا تھا اس ٹائم پر. تو یس, یہ ساری چیزیں تھیں, اور اس کے بغیر آپ آگے چل بھی نہیں سکتے. دین میرے ٹیچرس تھے بہت زیادہ اچھا رول جنہوں نے پلے کیا. دین میرے کافی ایسے ٹیچرس ہیں پاسٹ میں جنہوں نے بہت زیادہ کافی باتیں سیکھی ہیں میں نے اپنے ٹیچرس سے. تو میں ابھی بھی بہت زیادہ گریٹفل ہوں اپنے ٹیچرس کا, ان کے بغیر تو شاید میں کچھ بھی اچیو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو مور اوور اگر میں اب بات کروں تو کافی زیادہ میں سیٹسفائڈ ہوں, اور الحمد للہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا شاید وہ دعاؤں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو اپنے پیرنٹس کی, اپنے ٹیچرس کی دعائیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. بے شک ابھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ کسی کام کی ہے یا کبھی آپ کا کوئی فائدہ ہوگا, بٹ ان فیوچر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, اور آپ کو وہ پے بیک ضرور کرتی ہیں چیزیں, وہ آپ کے رسپیکٹ پے بیک ضرور کرتی ہیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹیچرس کا, اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور وہ سب سے زیادہ کوشچن تھا سی جی پی اے کیسے مینٹین کریں. تو سی جی پی مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بس توجہ دینی ہوتی ہے. آپ کی جو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ وہ اچھی کرتے ہیں تو آپ کا سی جی پی اے خود ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو اپنے اسائنمنٹس کو اچھا کریں, جو بھی اسائنمنٹ ملے اس کو اچھے سے کریں, تھیوری کو بالکل بھی اگنور نہیں کریں, اور باقی پی آئی ایف ٹی کے علاوہ بھی آپ اپنی زندگی جئیں, بیکاز اسائنمنٹس تو سارے بچے کرتے ہیں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو کچھ الگ اپنی ہابیز بنائیں, اپنی ایک آئیڈینٹی بنائیں. اپنی پرسنالٹی آپ کی بہت اہمیت رکھتی ہے, بیکاز جب آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کی پرسنالٹی ایک ویل نون پرسنالٹی ہونی چاہیے. تو آپ اپنی عادتیں اچھی کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں, پرسنالٹی اچھی ڈیولپ کریں, اپنی ہابیز اچھی رکھیں, بری ہابیز میں یا برے عادات میں نہ پڑیں, برے کاموں میں نہیں پڑیں. تو اٹس اے ریکویسٹ. اینڈ اب اتنی باتیں ہو گئیں, کافی دنوں بعد میں نے آپ سب سے بات کی ہے اتنی زیادہ لمبی, اور کافی عرصے سے مجھے میسیجز آ رہے تھے انسٹاگرام پہ. میں زیادہ تر انسٹاگرام دیکھتی ہوں, تو مجھے وہاں پہ بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے. تو اب تک کے لیے تھینک یو, اللہ حافظ, بائے.